बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आपको ढेरों सलामती की दुआएं। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दियार गैर में रहने वाले जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशली आई लव यू, और मैं उनके लिए बहुत दुआ गो हूँ। आज जुम्मा है और 13 फरवरी है, 25 शाबान है, 31 माघ है। पिछले दिनों मैंने एक आधी दफ़ा गलत बता दिया यार, आई एम सॉरी। और मेरी अकाउंटिंग शाउंटिंग आगे पीछे हो जाती है तो माइंड ना कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी जनाब। जिंदे वजदे रहो, शुक्रिया, अरिगातो गुजाइमश। जापानी में मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और ढेरों आपके लिए मैं हाथ जोड़ के दिल से मशकूर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी भेज दो। अल्लाह थोड़ा कुछ भला करे। आज के दिन क्या क्या हुआ जरा एक नज़र डालते हैं। 1542 में ये कैथराइन कोई मलका थी, और हेनरी क्या कहते हैं, हार्वर्ड हेनरी की अहलिया थी, और इन्हें गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ा दिया गया था। वो फांसी बड़े पुराना काम पे है यार, गद्दारों को फांसी हो जाती है। गद्दार ये समझते नहीं है दरअसल कि वो आखिर में अगर फांसी ना भी हो तो मरते वो कुत्ते की मौत ही है। ऐसे ही कह दिया। वैसे 1533 में गैलीलियो को रोम में उस पर मुकदमा चला। मेरे ख्याल ये गैलीलियो वही है जिसने दूरबीन ईजाद नहीं की थी वो। 1917 में माता हरी फ्रांस में गिरफ्तार हुई। बड़ा करैक्टर, जासूसी के हवाले से एक बड़ी फिल्में बनी उसके ऊपर। 1945 जंग अजीम 2 में जर्मनी पे बड़ी तबाहकुन बमबारी हुई, जहाँ से फिर उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। 2000 में कनाडा के शहर यूकोन में एक शहाब साकिब का टुकड़ा गिरा था। यह अपनी दुनिया की अनोखी मिसाल है। और 1766 में थॉमस, ये बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, वो पैदा हुए। और 1950 में पीटर गेब्रियल पैदा हुए। पीटर गेब्रियल एक ऐसा अजीम मौसीकार है जिसने बहरहाल दुनिया को अपने अल्लाह ताला के अता किए हुए हुनर से बहुत शानदार कंपोजिशन थी। लेकिन अगर आप इजाज़त दें, सवेरे कदे लाइट जी गल भी सुन लिया करो, सियासत देते ऐसे करते रहने। पीटर गेब्रियल और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एक वो फिल्म में, मुझे नाम याद नहीं है, तो उसमें खान साहब का उसने अलाप लेना था, तो तय हो गया। और उसके बाद जनाब अली खान साहब आए वहाँ स्टूडियो में, तो उसने कहा कि जी एक रिहर्सल कर लें। तो खान साहब ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वो अलाप बता दें। तो खान साहब ने रिहर्सल में जब वो अलाप किया तो पीटर गेब्रियल भागा आया और उसने कहा कि खान साहब बस यही रुक जाए, आपने बगैर तैयारी के, बगैर उसके एक मैंने आपको कंपोजिशन दी अलाप की और आपने वो की, और मेरे कंप्यूटर जो है वो इसको इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकते रिफाइन आवाज़ और वो उसको। तो हमारे लोग भी अल्लाह का शुक्र है बड़े अजीम थे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी सुबह मैंने याद किया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो तो आपको पता ही है। और इतलात ये हैं कि आज KP असम्बली का हंगामी इजलास होगा, उसमें करारदाद पेश होगी, वो पास होगी, प्रेशर डेवलप किया जाएगा। दूसरी जानिब जो KP के अंदर नौजवान है वो बफरे हुए, वो कहते भाईजान तुसी करो सुलह, तुसी करो बिहाइंड द डोर गला। हम तो जनाब खान के साथ खड़े हुए, और उन्होंने ऐलान किया जी सवेरे 11 बजे जब ये आप मेरा वीलॉग देख के बाहर निकलेंगे तो पिशावर मोटरवे जो है उन्होंने बंद करने का ऐलान किया है। क़यादत उन्हें समझा रही है कि खुदा का वास्ते जज्बात का से निकल आए भाईजान, हथौला रखो, मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये तय है कि इमरान खान ने जेल से निकल आना है। ये बात तय है। मैं आपको लिख के दीवार पे बता रहा हूँ, सुन लें। जो वजीर मुमलिकत है तारिक फजल, वो कहते हैं भाईजान हम तो कह रहे हैं इमरान खान साहब अगर अल-शफा आई हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अल-शफा आई है हॉस्पिटल के जो सदर हैं वो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, कोई उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब खान साहब अगर इधर आना चाहे तो जम आन सानू, हम तो जनाब उनके लिए आके बिछाए बैठे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो ट्वीट है वो मैं सुनाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ। ये साद रफीक साहब का, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहे, बड़ा सीजनल वो हैं सियासतदान। वो कहते हैं, उनके ट्वीट की कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। कहते हैं इमरान खान साहब की एक आंख और बिनाई मुतासर होने की खबरें तवातर से आ रही है, ये परेशान कौन है।
فوری اور مؤثر علاج ہر انسان کا حق ہے اور خان صاحب کو بھی ملنا چاہیے. اول تو اصولاً تو خان صاحب کے اہل خانہ اور پارٹی کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں اسی تک بغیر اس کے ہی خان صاحب کو ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے تھی اور وہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی سیاست حکومت جو ہے میں اسے کہوں گا کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے, یہ کم ظرفی سے باہر نکل آئے. حکومت اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے خان صاحب کا علاج کرانا. عمران خان صاحب کے علالت کے حوالے سے میڈیکل رپورٹس کی سرکاری میں جاری کیا جائے. وہ سرکاری پوزیشن دسو نا تسی بھی, سعد رفیق صاحب کہتے ہیں. اور عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی جائے, ان کی منشا کے مطابق ڈاکٹرز کو ان سے رسائی دی جائے, ان کا بہترین علاج ممکن کرایا جائے. ویل ڈن سعد رفیق, دس از کلیپ فار یو. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کوئی لوگ ایسے بھی مسلم لیگ نون میں موجود ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا صبح سعد رفیق کا ٹویٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, آپ بھی اسے اپریشیٹ کریں کہ وہ شخص ان کے بیچ میں بیٹھ کے حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے. اب آ جائیں دوسری طرف, جو پی ٹی آئی کی اپنی قیادت ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ذرا جملے سن لیں یار. مجھے کتنے لوگوں کا میسیج آئے, ان میں نوجوان ہیں, ان میں بوڑھے لوگ بھی ہیں, خواتین ہیں, ان میں ہر ایج کے. یار میری تو آنکھیں نم ہو گئی سن کے. مجھے ایک بچے کا میسیج آیا ہے, یہ میرے پاس سیف ہے. اس نے کہا کہ انکل اگر عمران خان کو میری آنکھوں کی ضرورت ہے تو میں اپنی آنکھیں اسے دینے کو تیار ہوں. یار میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اتنی محبت, اتنی لوگوں کی عمران خان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں نے بہت دیکھا. میں ذوالفقار علی بھٹو میرا پہلے سیاسی عشق تھا, اور بھٹو صاحب کے لیے میں نے بہت چھوٹا تھا جب میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. میں نے ان کے لیے محبت میں لوگوں کو خود کو آگ لگاتے بھی دیکھا ہے. لیکن جو کمٹمنٹ عمران خان سے عام آدمی کی ہے نا, اور جینزی کی ہے, اور اب جینزی سے الفا کی ہے, یار میں تو حیران ہی ہو رہا ہوں. کوئی کسی سے اتنی بھی کوئی محبت کر سکتا ہے, لیکن وہ جو ایک شعر ہے نا, کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے. اے گل پوری خان تے اتر دی ہے. سونا, زین, بہادر, لکی, اللہ کی عطا کی بھی چیز جس میں ہاتھ ڈالتا ہے. پھر سب سے بڑی بات, اپنی بات کے اوپر کھڑے ہونے والے, اتنی تکلیفیں جھیلنے والا. سو عمران خان کے لیے تو اتنی آوازیں بلند ہو گئی کہ جناب ہماری آنکھیں لگائیں عمران کو, ہم آنکھیں دینے کو تیار ہیں. دوسری جانب جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس پہ پریشر بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے. ڈیولپ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب عمران خان کی حالت اتنی خراب ہے, کیوں نہیں باہر نکل رہے, کیوں نہیں بڑا اقدام کر رہے. آج ویسے میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خانم نے بھی جو گفتگو کی, ان کی آواز میں جو شکوہ تھا, جو کرب تھا, جو تکلیف تھی, وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں تک کنورٹ نہیں ہوئی. کیونکہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں, جو یا سوشل میڈیا سے دور رہنے والے, یا جو دیار غیر میں رہنے والے, انہیں وہ پل پل کی خبر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی سے بہت زیادتی کی, اور یہ زیادتی جہاں پہ ریاست نے کی ہے وہیں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی کی ہے. علیمہ خانم رو رہی تھی. میں نے جو علیمہ خانم, نورین اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں, میں نے ان لوگوں کو بڑا استقلال کی اور صبر کی ایک میں وہ دیکھا ہے. لیکن جس طرح آج علیمہ خانم روئی ہیں, میں تو ویسے ہی بھائی کچے دل دا آدمی ہے. میں تو کسی کے راہ چلتے تکلیف نہیں دیکھ سکتا. چھ جائے کہ عمران خان کی بہن ہو, چھ جائے کہ عمران خان کا دکھ ہو. تو انہوں نے بھی بڑا شکوہ کیا کہ میرے بھائی کی حالت خراب ہے اور لیڈرشپ جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا. اب لیڈرشپ پہ بڑا پریشر ہے کہ جی باہر نکلیں, بند کر دیں, ساری چیزیں کر دیں. اب لیڈرشپ یہ کہہ نہیں پا رہی ہے کہ جناب ہم ایسا نہیں کریں گے, ہمارے معاملات کہیں اور طے ہو رہی. میں سمجھتا ہوں وائٹ ڈیسیژن لیڈرشپ کا ہے, ان لوگوں کا جو خاموشی سے عمران خان کے راستے کے کانٹے دور کرنے, کیونکہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو یاد ہوگا جو میرے ساتھ بہت پرانے جڑے ہوئے میرے یوٹیوب کے ساتھ, میں تو کہہ رہا ہوں مسلسل کہ عمران خان کن کے لیے قربانی دے رہا ہے, کن کے لیے اپنی آنکھیں ضائع کر رہا ہے. جو اندھے, جنہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک شخص نے ان کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے, اور وہ بڑے مزے سے آرام سے گھر بہ کے مچھی کھاندے نے, باہر نکلتے نے, سوپ پیندے نے, گھومتے پھرتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں.
اور وہ لوگ جو سیف ہاؤسز میں ہیں, جو پاکستان سے باہر ہیں, وہ کہتے ہیں جی انقلاب لے آؤ. تو تسی کیوں نہیں لے آندے بھائی جان؟ آپ آئے نا, آ کے مل کے انقلاب لاتے ہیں. اور اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ہم تو الحمدللہ, میں نے تو اللہ کا شکر ہے 4 نوکریاں قربان کی اپنے آئیڈیالوجی کے اوپر. پی ٹی وی سے مجھے نکال دیا, ٹیلنٹ سے مجھے نکال دیا, نیوز 1 سے مجھے نکال دیا, سما سے میرا وہ پروگرام جو ہے مجھے چھوڑنا پڑ گیا. ہم تو قربانی دے رہے ہیں اپنے سچ کی, اور دیتے رہیں گے. اور عمران خان کے گرد جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عمارتیں بن رہی ہیں, کوٹھیاں بنگلے بنا رہے ہیں عمران خان کے نام پہ. بہرحال اب مختلف گروپس میں سلمان اکرم راجہ کا نمبر آج پی ٹی آئی کے گروپس میں دیا جا رہا ہے, باقاعدہ واٹس ایپ نمبر, اور کہا جا رہا ہے کہ اس نمبر کے اوپر سلمان اکرم راجہ کو سوال پوچھیں کہ وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کتوں دسن کہ پائن گل کچھ ہو رہے, گل مکن دیو, گل ودن نہ دیو نا. تو کیونکہ یہ بات طے ہے کہ عمران خان کو انہوں نے ریلیف دینا ہی دینا, کسی کا مائی کا لال جو ہے نا نہیں روک سکتا. اور سپریم کورٹ کا بیچ میں آنا یہ ہے کہ آپ سمجھے کو ہوائی گال لے گی. 1.5 سال پہلے بھی سپریم کورٹ کے پاس یہ سارے گئے تھے, تو سپریم کورٹ نے تو تب لفٹ ہی نہیں کرائی تھی. آج سپریم کورٹ کیوں لفٹ کرا رہی ہے, یہ اصل بات ہے, کیونکہ گل کدھر ہو گئی ہے. اور اب یہ پی ٹی آئی والوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں ساڑی گل ہو گئی ہے. ادروائز کہیں نہ کہیں بات تو ہوئی ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اب آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیے گا کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں, میں نے پہلے بھی دی تھی, آپ کو کہا تھا ملاقات ہوگی تو ہو گئی انشاءاللہ. آپ کا بھائی گل جڑی کہندا ہے کو ہواش نہیں چھڑدا. مجھے کوئی ویوز لینے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے. آپ مجھے ساتھ جڑے, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بھائی. آپ مجھے دیکھتے ہیں, مجھ پہ کامنٹ کرتے ہیں, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ 3 بڑی ملاقاتیں عمران خان سے ہونے جا رہی ہیں. اچکزئی صاحب ملیں گے, جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم کو سے ملاقات کریں گے. اچکزئی صاحب ملاقات کے بعد عمران خان سے ملاقات کریں گے, پھر ہو سکتا ہے دوبارہ ملیں. اچکزئی صاحب مکمل طور پر رانا ثناء اللہ کے ساتھ رابطے میں. اچکزئی صاحب مکمل طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ رابطے میں. راجہ ناصر عباس عمران خان سے ملیں گے. راجہ ناصر عباس صاحب بھی ویل کنیکٹڈ ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر, اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ریلیف دلایا جائے. عمران خان کو ریلیف دلانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب یہ سلسلہ کہیں ٹوٹنا چاہیے. بڑی ہو گئی, بس ہو گئی. عمران خان نے اس قوم کے لیے جتنی قربانیاں جھیلنی تھی جھیل لی ہے. قوم نے آگے سے جواب میں کیا دیا ہے بھائی؟ بسنت گڈیاں اڑا دے رہے ہو, وہ کاٹا کر دے رہے ہو, کنو کھاندے رہے ہو, چرگے تکے کھاندے رہے ہو, مچھیاں کھاتے رہے ہیں آپ لوگ. عمران خان کو جواب میں آپ نے کیا دیا؟ عمران خان نے تو اپنی صحت دے دی, اپنی زندگی دے دی, اپنی پرسکون آسائش والی زندگی تو چھوڑ دی. وہ چاہتا وہ لندن جا کے رہتا, پرنس تھا. ایپسٹن فائل کے اندر انہوں نے سب کو ننگا کیا. عمران خان کے لیے ان کا یہ بڑا خطرناک آدمی ہے بھائی, ایدو کو بچ کے رہ جائے. خطرناک کس سینس میں تھا؟ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم امہ کے اندر اگر کوئی شخص قد کاٹ کے ساتھ دبنگ بات کر سکتا تو وہ عمران خان ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, مسلمان بہت سارے حکمران عمران خان کو اس لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, ان کی اس کی موجودگی میں ان کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے. پاویں وہ سعودی عرب ہوئے, پاویں وہ یمن ہوئے, پاویں کویت ہوئے, پاویں یو اے ای ہوئے. وہ میں کس کا کل پڑھ رہا سن رہا تھا, کون تھے یار دیکھے نام بھول گیا, کہتے ہیں وہ پرنس ہینری سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گفتگو ہونی تھی, تو خان صاحب کو سمجھایا پروٹوکول یہ ہیں اور جناب ضابطے یہ ہیں, سفارتی ضابطے یہ ہیں. سر جب آپ ملیں گے تو آپ نے فون پہ آپ کی بات ہوگی تو آپ نے اس طرح بات کرنی ہے, اور ایک وہ کیونکہ پرنس ہیں یہ وہ. کہتے جی بٹن آن کیتا, آواز آئی تو خان صاحب نے اچانک کہا کہ ہائے ہینری. کہتے فواد چودھری سارے دے رنگ اٹھ گئے کہ ہے کی کو گیا. وہ ہم نے انہیں بتایا تھا پائے نا انہیں ہز میجسٹری تے پتہ نہیں کیا کیا کہنا ہے. ڈائریکٹ عمران خان نے کیا ہائے ہینری, تو کہتے اگوں ایک دم آواز آئی ہائے می ہاؤ آر یو. کہتے ساڑھے تو لو جی. وہ خان بھائی ایک برانڈ نہیں ہے, برانڈ اب چھوٹا لفظ ہے,
تو اس سے تو یہ سارے ارد گرد کے لوگ بھی جو تھے خائف تھے، وہی گارنٹی کنے لینی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو پاکستانی عوام نے اچھا رد عمل نہیں دیا. اگر وہ آج باہر نکلتا ہے اور اسے کسی طرح ریلیف ملتا تو ملنا چاہیے. وڑ گیا پانڈے چینارو تو شینارو جڑے کہنے والے نے، اس کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے. ویسے آپس کی گل ہے، کل آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، اس میں کہا جی عمران خان کے پاس ٹیشو پیپر کے ڈبے تھے، ماؤتھ واش تھا، سیفٹی تھی اور یہ تھا. دیسی کیوں نہیں لبا؟ وہ انجینئر صاحب کی نک میں رہل کتے ہور تے نہیں چلی گئی سی؟ وہ رپورٹ میں ہے نہیں کہ دیسی گھیو دے بھی کنستر پہ سن اتھے، کیونکہ انجینئر صاحب تو وہ جا کے دیسی گھیو سونگ کے آئے تھے. اتنے جھوٹ لوگ یار، کیسے کیسے ہم نے لوگوں کو علماء کا خطاب دے دیا یار، کیسے کیسے نوسر بازوں کو علماء کا خطاب دے دیا. یعنی اس رپورٹ میں دیسی گھیو دا کتے ذکر ہی نہیں گا. اور ہمارے انجینئر کو پتہ 34 میل دور تو دیسی گھیو دی خوشبو آ جاندی سی. بڑے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتے. ایک چیز آخری چلتے ہوئے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. احمد شہزاد ایک پاکستانی کرکٹ کا ایک اچھا نام تھا. T20 میں پاکستان کی جانب سے سب سے پہلی سینچری بھی احمد شہزاد نے کی تھی. بڑا اچھا لڑکا، بڑا سٹائلش، بڑا کلاسیکل کرکٹ کھیلنے والا اور T20 کا ایکسپرٹ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے پاکستان کو بہت سارے میچ جتوائے مشکل مرحلے کے اوپر. کل وہ جیو کے ایک پروگرام میں وہ انوائٹڈ تھا. وہ کیا نام ہے بھائی وہ لڑکا بڑا مشہور جو جیو کا پروگرام، تابش ہاشمی صاحب. میں تابش کا بھی بڑا فین ہوں. تابش کے جملے اتنے شارپ ہوتے ہیں، اتنے ریفلیکسز تیز ہیں. میں اس کو وہ جو انڈیا کا کپل شرما شو ہے اس سے بڑا اینکر سمجھتا ہوں. کپل تو ہمارے ہی لڑکوں کے جھکتے شکتے یاد کر کے وہاں ریپیٹ کر دیتا ہے. ویسے اب گتھی نے اس کا ویسے بھی کام ختم کر دیا، لیکن تابش کا جملہ بڑا شارپ ہوتا ہے. کل تابش کے پروگرام کے اندر احمد شہزاد بچوں کی طرح رونے لگ گیا. اور وہ ریزن یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی PSL میں بولی میں اس کا نام نہیں تھا، اس بار بھی نام نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. کون ہے جو احمد شہزاد سے بدلہ لے رہا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے احمد شہزاد نے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ان سورماؤں کو جو ہمیشہ پورس کے ہاتھی بن جاتے ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے یا پاکستان کے لیے بات کرتا ہے؟ میں تو بڑا دکھی ہوا. احمد شہزاد ہمارا ہیرو ہے. اس کی ایوریج اسٹرائک ریٹ بھی اور اس کا میچ کی ایوریج بھی پاکستان کے یہ جو موجودہ بڑے پلیئر ہیں ان سے کسی سے کم نہیں ہے. اور پھر جوان ہے، اس کے گھر بچے ہیں، اس کی فیملی ہے. ہم کس طرح لوگوں سے اپنی نفرت کا بدلہ لیتے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون احمد شہزاد سے اپنی نفرت کا بدلہ لے رہا ہے. لیکن اس کے لیے معاشی رستے تو نہیں بند ہونے چاہیے. اور اگر وہ ابھی بھی کرکٹ کھیل سکتا ہے اور بڈھے گھوڑے ہم PSL کے اندر کھلا دیتے ہیں. ڈیوڈ وارنر عمر ختم ہو گئی ہوتے تو کانوی ہی لگ پے نے، اس کو بھی بڑے شوق سے، کیونکہ انگریز ہے ان انگلش بولنی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا عالم یہ کہ اگر ہمیں کوئی اردو میں جا کے اچھی بات کہے تو ہم کہنے میں بول دیں، اور انگریزی میں آ کے کوئی پٹھی انگریزی بھی سنا جانا تو کہنا بڑا ذہین آدمی ہے. بھائی ہمارے غریبوں کا کتا ان کا کتا ٹوم ہی ہوتا ہے. تو بھائی لیکن احمد شہزاد تو ہمارا قوم کا ہیرو ہے. اس کے ساتھ معاشی قتل عام تو نہ اس کا کریں. مطلب اس طرح تو آپ نہ جائیں کہ رضوان رضی ہمارے پیارے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو نہروں کے اوپر، جناب علی آپ نے جو ہمیں کہا ہم نے کہہ دیا مائی باپ، کیونکہ ہماری روزی روٹی چلتی ہے، ہم نے بھوکے مر جانا تھا، جو آپ کہیں گے اب وہ مان لیں گے. تو مجھے تو اب پاکستان کے اشرافیہ، پاکستان کے انٹلیکچوئلز پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم کتنے مجبور لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کے کہنے کے اوپر باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم بیانیے بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا. آج رضوان رضی جس بات کی طرف اعتراف کر رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کہہ دو، ہمیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد اور بہت سارے لوگ بھی سامنے آئیں اور آ کے کہیں کہ ہمیں زبردستی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کہو اور یہ کہو. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا
وہ لوگ جنہوں نے زبردستی ہو کے باوجود وہ بات نہیں کہی جو ان سے طاقتور کہلانا چاہتے تھے، ان کی نوکریاں گئیں، ان کے معاشی مسائل ہوئے، ان کے چولہے بند ہو گئے، لیکن وہ اپنی پیروں پہ کھڑے رہے، اپنے حق کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو کبھی بھولیے گا نہیں، سانو بھی یاد رکھے جی.